अच्छे तरीके जज़ाकल्लाह से ये खैर बात मुदस्सिर समझ भाई। अच्छा मुदस्सिर भाई, मेरे पास चैट बॉक्स में कुछ सवालात रिसीव हो रहे हैं, तो वन बाय वन मैं फिर सवाल रेज़ करता हूँ। दूसरा ये कि जिन हजरात ने सवाल करना है, अभी उनके पास टाइम है क्योंकि अभी मुदस्सिर भाई एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर आप चाहें तो अपने चैट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिए, मैं पूछ लूँ, या फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आपको अनम्यूट करूँ और फिर आप डायरेक्ट मुदस्सिर भाई से सवाल कीजिए। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल आया है, ये हैं ज़रीन खान साहब की तरफ से। उन्होंने फरमाया कि कुरान में इस स्ट्रगल के लिए किताल का लफ्ज़ और असलहा यानी हदीद यूज़ हुआ है, जबकि हम पीसफुल स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, वाह, बस यही तो मसला है। मैं चाह रहा था कि ये अगले प्रोग्राम में जो है हम इसको डिस्कस करें। थोड़ी सी मैं आपको बस बता देता हूँ। असल में मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लफ्ज किताल का, हुक्म किताल का, ठीक है। तो अब आज सिचुएशन ये है हमारे हमारे सामने कि किताल की जो समझ लें कि किताल के तकाजे हैं वो भी तब्दील हो चुके हैं। यानी ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि आज जो है आपको पता है कि अगर दो बड़ी आर्मी भी लड़ती हैं तो वो रूल्स ऑफ वॉरफेयर चेंज हो चुके हैं। पहले क्या होता था, चौदहवीं, यानी जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसमें भी हमने बात देखी कि पहले 14वीं 15वीं सदी तक तो ये मामला था कि आगाज इंसानियत से लेकर 14वीं या 15वीं सदी तक तो इसमें कोई बड़ी तब्दीली वाकई हुई नहीं। दो असूल थे कि दोनों तरफ से फौजें लड़ेंगी, दोनों के पास आहनी हथियार होंगे, तलवार, नेजे वगैरह ये वो, और वो एक मैदान जंग में लड़ेंगे, जिसने मैदान मार लिया वो जीत गया। किताल का सीधा सीधा मतलब ये था। लेकिन बाद में देखते हैं कि गन पाउडर आ गया, ठीक है। तो अब एक तरफ जो है गन्स हैं तो दूसरी तरफ तलवार तो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जरी बात है, फिर बात आई कि दूसरी तरफ भी अगर बंदूकें ही लेनी बुलानी पड़ेंगी तो यानी गन्स जो हैं वो दूसरी गन्स आपस में टकराएंगी। लेकिन दूसरा असूल नहीं चेंज हुआ था। ये असूल चेंज हो गया कि आहनी हथियारों की जगह पे कुछ बंदूकें आ गई। लेकिन दूसरा असूल ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहा इवन के मिड 20th सेंचुरी तक, यानी 20वीं सदी के मिड तक ये असूल रहा कि मैदान जंग सजेगा, दोनों फौजें आएंगी, जो मैदान मार गया मार गया। दूसरी जंग अजीम भी ऐसी हुई है, मैदान मैदान जंग में लड़ाई हुई है। लेकिन उसके बाद जो है मिड 20th सेंचुरी के बाद रियासतें इतनी पावरफुल हो गई, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आ गई कि अब ये बड़ी ताकतें भी आपस में किसी मैदान जंग में नहीं लड़ते, ठीक है। अब ये भी आपको पता प्रॉक्सी वॉर चल रही है, बल्कि अब तो ट्रेड वॉर है। आप कोई से कहेंगे, आप कहेंगे जी किताल तो नहीं कर रहे, ठीक है। दो बड़ी पावर लाके जंग हो रही है, कोल्ड वॉर है लेकिन कोल्ड वॉर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वॉर है। अब एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ट्रेड वॉरफेयर है, ये भी तो वॉर की शक्लें हैं। फिर डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है। तो जंग की शक्लें चेंज हो गई हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम उन जो तब्दीली वाकई हुई है उसको समझें। इसी तरीके से जैसे दो बड़ी ताकतों में लड़ाई की शक्लें तब्दील हो गई हैं, तो इनकलाब के लिए जो होता है उसकी शक्लें भी तब्दील हो गई। अब इस जगह पे जब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका नकारा हो गया तो फिर नया तरीका आया, गुरिल्ला जंग आया, ठीक है। लेकिन वो भी देखा गया कि उसके अंदर नुकसान काफी हैं, तो सिविल मज़ाहमत का तरीका आ गया। अब सिविल मज़ाहमत को हम जो समझते हैं ना वो तो वाकई आप सही है, पीसफुल जदोजहद नहीं। जीन शाह जो उसका एक्सपर्ट है, मैं आप अगले अब इसी तफसील में नहीं जा सकता अभी, वो अगले वीक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। वो कहता है कि इट्स आल्सो एन आर्म्ड स्ट्रगल, सिविल रेजिस्टेंस इज आल्सो एन आर्म्ड स्ट्रगल, बट आर्म्स आर डिफरेंट। वो डिफरेंट किस्म के आर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है उसकी मैं तफसील बाद में करूंगा। तो अब ये बात सही है कि हम जो कहते हैं पीसफुल जदोजहद से कोई तब्दीली नहीं आती, सिविल मज़ाहिमत से आएगी। और सिविल रेजिस्टेंस एक आर्म स्ट्रगल ही है, लेकिन वो आर्म्स डिफरेंट है, वो टैक्टिक्स डिफरेंट है। तो ये एक मजबूरी है, हमें इसको समझे। आज से अगर सिर्फ हम जो है ना 20th सेंचुरी में भी अगर आप मुझे मिले होते तो अगला स्टेप यही था, ये सब कुछ समझने के बाद आओ जी ट्रेनिंग करें, फौजी ट्रेनिंग, बस बंदूक पकड़े और ट्रेनिंग करेंगे। जो आप देखें रशियन रेवोल्यूशन है, चाइनीज रेवोल्यूशन है, उनके अंदर लड़ाई हुई है, रेड आर्मीज लड़ी है बाकायदा। यानी ये असूल रॉकेट साइंस नहीं था किसी के लिए समझना। मसला आज तब्दीली वाकई होगी, अब क्या करें। तो इसलिए उसको समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो फिर नाकाम हो जाएंगे। वैसे ही जैसे कि जज्बाती अंसर हमारे यहाँ है, जज्बात से काम नहीं लेना, थोड़ा होश से भी थोड़ा काम लेना है। तो उस एंगल से ज़हन में रखें, है लफ्ज किताल ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किताल का जो अब मसला है कि उसके अंदर जो तब्दीली वाकई हुई है उसको भी हमें समझें। होपफुली ये मुझे पता है काफी लोगों के यहाँ क्वेश्चन होंगे, तो मैंने इसलिए थोड़ा इसको एलाबोरेट किया। ठीक, और भी क्वेश्चन? जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैं अब अरसलुल्लाह खान साहब आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप काइंडली सवाल कीजिए।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مدثر بھائی خیریت سے؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی مجھے سوال کرنا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو این او کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سی قراردادیں اور اصول و روابط ہیں، ان کے ضوابط ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیر ہے اور فلسطین ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے اگر جو کشمیری ہیں یا فلسطینی ہیں ان کو ہجرت کا موقع کہیں میسر آتا ہے تو وہ قرآن پاک کا جو حکم آپ نے ابھی شیئر کیا تھا اس کے مطابق اگر وہ ہجرت کرنا ان پر یہ کس اعتبار سے ہوگا؟ یعنی کیا واجب ہوگا اگر انہیں موقع میسر آ جاتا ہے کہیں ہجرت کرنے کا، تو یہ کیا مطلب لازم ہوگا ان پر ہجرت کرنا، یا پھر اس کے لیے آپشنز ان کے اور بھی ہیں ان کے پاس ہوں گے؟ جی اچھا کوشچن آپ نے پوچھا. اصل میں ہجرت کا جو معاملہ ہے نا، اس میں ایک تو چیز شرط ہے، یہ ہے پہلے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد ہو رہی اور اس وجہ سے جو ہے مشکلات سہنا پڑ رہی ہوں. وہاں تو مسئلہ ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ فورن آکوپیشن کا ہے اور وہاں مسئلہ آزادی کی جدوجہد کا ہے. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آزادی کی جدوجہد بھی کیونکہ ایک حق کے لیے جدوجہد ہے اور حق کے لیے لڑنا بھی اسلام میں اکنالجڈ ہے. جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو شہادت کا درجہ ملے گا. یہ ازرو حدیث یہ بات ثابت ہے، ہم نے یہ پچھلے لیکچر میں تفصیل سے دیکھ لیا تھا. ہاں اگر یہ سوال اگر آپ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور اب ان کے لیے یہ سب کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا آپ ہجرت ویسے ہی واجب ہوگی جیسے پہلے تھی؟ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مناسب رائے تو یہی ہے کہ اب اس کی انٹینسٹی وہ تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بہت بڑی بات تھی اس حوالے سے. تو اس لیے وہ جو اس زمانے میں ہجرت جنہوں نے نہیں کی وہ تو کہا گیا کہ وہ جہنم کی وجہ سنائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ تو بات ہے کہ اگر ایسی اسٹرگل ہوتی ہے اور جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے تو ان کے لیے یہ اسٹریٹجیکلی بہتر یہی ہے کہ وہ وہاں سے ریٹریٹ کریں، کوئی اور جگہ تلاش کریں، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ اسٹرگل نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس کوئی جو ہے کوئی دارالامن موجود ہو جہاں پہ آپ جا سکیں. مسئلہ اس وقت کشمیری بیچاروں کا یا پھر جو فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ تو اب نکل بھی نہیں سکتے، یعنی ان کے لیے تو وہاں سے نکلنے کا بھی آپشن کوئی نہیں. تو انشاءاللہ وہ تو ویسے ہی بیچارے معذور ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ آپ کے جان کے خطرے پہ پڑ گیا لیکن پھر بھی آپ بس لگے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں پھر جو ہے آپ کو اسٹریٹجیکلی ریٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ ری گروپ کیا جا سکے. لیکن وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. جو اس وقت جو جدوجہد ہو رہی ہے مختلف مسلم ممالک کے اندر اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہوپ فلی اب یہ بات کلیئر ہوگی ادھر. اچھا جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. آج میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بتا ہو دیں سکے. کہ آج ایکسٹینڈ ہم کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ہم اگر ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، کسی صاحب نے سوال کیا یہ انگلش میں. There seems to be a disconnect which I want to highlight. We just renamed Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam struggle as a revolution and then applied modern day definition of revolution on Prophet sallallahu alaihi wasallam struggle. While we can draw some parallels between modern day revolution and Prophet's struggle, but I don't think that the definition accurately describes Prophet's struggle. We should not rule out impact of institutionalized action just because modern day definition rules it out. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بات ٹھیک ہے، مطلب جو سوال ہے اردو میں میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم اس کو دونوں کو بالکل منوان نہیں رکھ سکتے. یعنی آج کی ماڈرن ڈے ریولوشنز ہیں اور جو آپ کی ریولوشن ہے اس کو بالکل آپ یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایپل کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور یہ بات ہم نے کی ہے کہ ڈیفینیٹلی بہت سی چینجز، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، کانٹیکسٹ بھی ڈفرینٹ ہیں. اور جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم پیرللز جو ڈرا کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہم کر رہے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہم کہہ رہے کہ بالکل ہمیں ویسے ہی فالو کرنا، لیکن کئی چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو کہ سملر ہیں، انہی کو ہم نے کمپیئر کیا. جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو اسٹیپس ہیں کہ نظریے کی دعوت دی گئی، ٹھیک ہے، تو ہم اگر فرینچ ریولوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی نظریے کی ایک نظریہ تھا، اس کی دعوت دی جا رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ منظم ہو رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو جیکوبنس تھے وہ منظم ہوئے روبسپیئر کی قیادت میں. اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، وولٹائر، روسو وغیرہ، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے. تو ایک آرگنائزیشن بنی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تھے ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا تھا اس حوالے سے، وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے.
कुफू ऐदियकुम वाला भी आपको किसी हद तक मामला नजर आता है। वो अलग बात है कि वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे इसको इस तरीके से फॉलो किया गया हो। इसी तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें तो वहां पे भी आप देखते हैं कि एक नजरिया था उनके पास जिसको वो लेके आ रहे थे। बेसिकली तो वो जो थे फ्रेंच स्कॉलर्स ही थे जिन्होंने फिर वहां पे इंस्पायर किया था लोगों को अमेरिका के अंदर, और वाइस वर्सा भी था। कुछ अमेरिकन स्कॉलर्स ने भी फ्रेंच को जो है इंस्पायर किया था। तो वो लोग जो है पैट्रियट्स के तहत जो है वो मुनज़्ज़म हुए और उन्होंने स्ट्रगल की। इस तरीके से आप यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन है उनके अंदर नजर आता है कि एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, उनको मुनज़्ज़म किया गया, नजरिए की दावत दी गई। तो यहाँ तक तो आपको काफी हद तक पैरेलल्स नजर आते हैं। तो ये तो आप मतलब आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, इससे आगे हम जब चलेंगे तो बहरहाल वहां पे फर्क आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि इक़दाम और तसादुम और ये जो सारे मराहिल हैं इनके अंदर तो बिल्कुल आज का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो हम उतना ही पैरेलल ड्रॉ करें जितना करना जो है जितना किया जा सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल वो जो असूल है उनको वैसे जो है वो लेके आ जाए, हम अप्लाई कर दिया जाए, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम क्योंकि आज की मॉडर्न रेवोल्यूशन को समझ के फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठोस रहे हैं उसके ऊपर। ऐसी भी बात नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल की थी, इसको पूरी दुनिया मानती है। जो स्कॉलर्स हैं रेवोल्यूशन के ऊपर, जो अथॉरिटीज हैं, उन सब ने इस बात को तस्लीम किया। लिबोन साइकोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन जिसने किताब लिखी, उसकी आप किताब पढ़ें तो उसके अंदर वो मोहम्मदन रेवोल्यूशन का जिक्र करता है। फिर आप जो एमएन रॉय था, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो मेंबर था, उसने भी कहा कि द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज carried by मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम उतने ही पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं जितना किया जा सकता है। बाकी जो फर्क है उनको भी वाज़ेह कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट को भी वाज़ेह कर रहे हैं। तो होपफुली यानी हाँ, अगर आपकी तरफ आप समझते हैं कहीं पे हमने सही जो है तरीके से नहीं अप्लाई किया, यानी पैरेलल सही ड्रॉ नहीं किया, तो यकीनन आप हमें हाईलाइट करें, यकीनन इसमें हम उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे, और अगर बाकी हम गलती पर हुए तो उसको चेंज करेंगे बेशक। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरे भाई 3 साहिबान ने सवाल सब हैंड रेज किया हुआ है। तो पहले तो ये कि मोहम्मद आतिफ साहब और तजम्मुल साहब आपकी बारी आएगी, लेकिन 1 बाय 1 अभी हम करते हैं। मशहूर साहब, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, तो प्लीज़ काइंडली सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक स्लाइड देखी है जिसमें डॉक्टर इसरार का जो मौक़िफ़ हमने देखा है ईरानी रेवोल्यूशन से मुताल्लिक। तो मैं इस पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो मौक़िफ़ है ये तो डॉक्टर इसरार का पुराना है। जो उनका क्लोज टू डेथ मौक़िफ़ है वो तो उसमें तो उन्होंने जो हैं इमाम खुमैनी हैं उनको थोड़ा डिफेंड भी किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें जैसे है ना एक पीछे जो आपने स्ट्रक्चर की बात की है, तो उन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर वाली डिबेट तो नहीं आगे उन्होंने की, और जो गवर्नमेंट का उन्होंने कहा है कि एक जैसे एक होता है ना होपफुल नैरेटिव, कि इमाम खुमैनी ने ये कहा कि अपनी इमाम को कि हम वेट नहीं कर सकते इमाम मेहदी का, क्योंकि एसेंशियली इमाम मेहदी भी आएंगे तो ये तो गारंटी नहीं है कि तब तक हमारे पास एटम आ जाएगा। तो इमाम खुमैनी भी तो एक मजलूमाना स्ट्रगल ही एक तरह से शुरू करेंगे ना। तो वो तो उस पे तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप मुझे क्लियर है जो आप बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहब की बड़ी वायरल भी हुई वो वीडियो जिसमें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। असल में इसमें कोई ऐसा जो इख्तलाफ नहीं है, डॉक्टर साहब इसके मोतरफ रहे हैं और हम भी ये बात नहीं कर रहे। देखें, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इनकलाब बिल्कुल भी इनकलाब नहीं था, यानी ये कहना भी ज्यादती है। और डॉक्टर साहब ने इसलिए बात भी की और सराहा भी उसको कि इमाम खुमैनी ने जो वलायतुल फ़िक़्ह का जो कॉन्सेप्ट, वलायतुल फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस हवाले से एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई और लोग खड़े हुए। लेकिन बहरहाल उसके अंदर ये एक मिसिंग एस्पेक्ट जरूर है कि वो जो सोशल इंस्टीट्यूशन थी, जो जैसे आप कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक सोशल इंस्टीट्यूशन होती है, वो पहले से मौजूद थी, उसमें कैडर्स भी पुराने थे। तो उसने बेसिकली फिर लीड कर दिया, नहीं एक तरह से टेक ओवर कर लिया इस पूरी स्ट्रगल को। ये स्ट्रगल शुरू तो आपको पता है की थी कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने, जिसमें डॉक्टर अली शरीफी जैसे लोग भी थे, लेकिन बाद में फिर ये लोग फिर डोमिनेट हो गए उसके ऊपर। तो इसलिए इस तरीके से उसे वो
ہم نہیں کہہ سکتے بالکل یہ کو تھا، جیسے کو تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہائی جیک کر لے، لیکن یہاں پہ سوشل انسٹیٹیوشن نے ہائی جیک کیا، لیکن تھی وہ پرانی انسٹیٹیوشن، یعنی پری ریولوشنری ایرا کی انسٹیٹیوشن تھی، اس میں کیڈرز بھی پرانے تھے. تو یہ ایک ایسپیکٹ تھا جو مسنگ رہا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو کہا کرتے تھے کہ اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک بڑا اہم لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ٹرو ریولوشن کا، کہ وہ پھر پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ توسیع یا تصدیر انقلاب، تو وہ نہیں ہوا یہاں پر. اور یہ کنفائن ہوگی، ایک اور مسئلہ تھا، کنفائن ہوگی ایک فقہ کے اندر، کیونکہ غریبت علماء نے برپا کی تھی، تو وہ اپنی اس فقہ کے اندر ہی کنفائن رہ گئی، اور یہ اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں ہو سکی جیسے دیگر ریولوشن سے ایکسپورٹ ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کلیئر ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بالکل ہی ریولوشن نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو سراہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کا پرانا موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں انہوں نے سراہا، لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہائی لائٹ کی یہ درست ہے کہ وہاں پہ وہ ریولوشنری پارٹی نہیں اس کو لیڈ کر رہی تھی، جس کے اندر نئے کیڈرز وجود میں آتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بالکل حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ جو چینج آئی ہے ڈاکٹر صاحب اس کو سراہتے تھے، اور عوام جو کھڑے ہوئے ان میں جذبہ تھا اس کو وہ سراہتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ سنی سن پڑے ہوئے نہیں، چینج آئی بھی تو اہل تشیعوں نے جو ہے برپا کی ہے. تو یہ بات صحیح ہے، اور اس کی بھی کوئی وجہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس کی پتہ ہے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حسین کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ہم نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے، غلو اپنی جگہ پہ، ان کے عقائد کے مسئلے اپنی جگہ پر، لیکن حسین کے ساتھ تو ان کا تعلق ہے نا. اور ایک جگہ پہ ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا، پوری کسی اجتماعیت میں جذبہ عشق کیسے آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں، وہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کا تعلق ان کے صحیح ہیروز کے ساتھ جوڑ دیں، وہ ہیروز جو پیشنیٹ ہوتے ہیں اس کاز کے لیے. تو امام حسین تو پیشنیٹ تھے اس کاز کے لیے، تو ان کا ایک تعلق تو ہے ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کے جو عوام ہے ان کے تو وہ جذبہ موجود تھا. اسی کو پھر ذریعہ بات ہے روکار لائے امام خمینی اور جو بھی اس وقت وہاں کے علماء تھے. تو یہاں مسئلہ ہے کہ وہ جذبہ ہی نہیں ہے اہل سنت کے اندر. تو مسئلہ اس کے پیچھے وہی ہے جو ہمارے ساتھ جو کیا گیا ظلم دور ملوکیت کے اندر، اور اب بھی جو چل رہا ہے. تو خیر یہ بڑی ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہوپفلی یہ بات کلیئر ہوگی جو آپ نے کوشچن پوچھا تھا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کچھ سوال مزید آ رہے. عاطف صاحب، یہ میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا، تو پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مدثر صاحب، میں جو ہوں اصل میں جو آپ نے آج ٹاپک کیا یہ منہج کے حوالے سے ہے اور ابھی بھی انکمپلیٹ ہے. جی جی. تو اور obviously اس میں بہت سارے کوسچنز ہیں. یہ مطلب کہ ایک سوال جواب کی جگہ مجھے لگتا ہے ڈیبیٹنگ سیشن ہی ہو جائے، مطلب اگر اکٹھے کلاس میں بیٹھے ہوں تو ایک ٹاک شو ہو جائے اس کے اوپر. جی جی. تو میرا سب سے پہلا سوال ویڈیوز کے حوالے سے ہے. میں نے سوال تو کافی لکھے ہیں، لیکن میں اب مختصر کیونکہ ایک دو بھائیوں نے اس جز میں سوال پوچھ لیے ہیں. میرا پہلا سوال جو ویڈیو کے حوالے سے جو دکھائی گئی بڑے وثوق کے ساتھ دوسری جدوجہد، جس میں آرمز کی جدوجہد ہے یا دوسرے کوئی اور طریقہ کار ہے جس میں تنظیم کا منہج فالو نہیں کیا جاتا، اس کو بالکل ہی رد کر دیا جہاد کے حوالے سے. اتنے وثوق کے ساتھ اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے، جب کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آلریڈی یہ فکری سٹرگل کر کے آگے نکل گئی ہو کوئی جماعت، اور وہ والی سٹرگل کر رہی ہو جس میں چھوٹے چھوٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں جو ہیں مار کے کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو بڑے وثوق کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ نمبر گیمز کی جا رہی ہے، ریشو پروپورشن کی جا رہی ہے، جب کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہ نمبرز محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں کم اور زیادہ کو شو کرنے کے لیے، یہ لٹرل میننگ میں نہیں استعمال ہوتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی میں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی جس میں وہ ریشو پروپورشن یا نمبرز کو بروئے کار لے کے آ رہے ہیں جنگ کرنے سے پہلے. وہ حکمت عملی ضرور بنا رہے ہیں جتنے بھی وسائل ہیں اس کے اوپر، لیکن ریشو پروپورشن نہیں ہے. یہ دو سوال ہیں ابھی میرے. دیکھیں ہم نے یہ بات ابھی کھلے گی انشاءاللہ، کیونکہ جیسا آپ نے خود کہا کہ اس کا ایک تصادم والا ٹاپک تو رہتا ہے ہمارا، اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو عام سٹرگل ہے وہ بالکل رول آؤٹ ہو گئی ہے. کوئٹہ جنگ آج بھی کارآمد ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سرکمسٹانسز ہیں. یعنی جیسے فار ایگزامپل ایسی جگہ جہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور انفراسٹرکچر ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے، فارن آکوپیشن ہے، وہاں پہ سویلائزیشن نہیں چلے گی. سیدھی سیدھی بات ہے. وہاں اگر کوئی طریقہ کار ہے تو وہ گریلا وارفیئر کا ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے.
ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہم کن سرکمسٹانسز میں، ہم جب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں یا ترکی کی بات کر لیں یا پھر یہ ہے کہ مصر کی بات کر لیں، تو ان جگہوں پہ جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر موجود ہے، جہاں پہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن موجود ہیں، وہاں پر، اور جہاں اسٹرانگ آرمیز، اسٹرانگ انسٹیٹیوشن موجود ہیں، اسٹرانگ آرمیز ہیں، وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ کارآمد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ یہ اسٹرگل کی جاتی ہے، اس کا یہ ڈرا بیک تو ہے کہ اس سے انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تو ہے ہی ہے، آپ نے ہٹ کر کے پھر سوسائٹی کے اندر چھپنا ہے، اور وہ پھر اوپر سے بمبارمنٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اسٹرانگ آرمیز ہیں ان کے پاس اب وسائل اتنے زیادہ ہیں، ان کو سپورٹ اتنی زیادہ ہے انٹرنیشنل آرمیز کی طرف سے کہ یہ چیز چل نہیں سکتی. یعنی پہلے چل سکتی تھی، اب یہ ممکن نہیں تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہان میں جو اس والے سے اسٹرگلز ہیں وہ ناکامی سے چار ہوئی ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی TTP وغیرہ تھے، وہ ناکام ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے ہم ان فیکٹس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اب نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ بے شمار آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے. ہاں، ان جگہوں پہ جہاں پہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں، یہ جہاں پہ یہ سارے معاملات آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں پہ سول مزاحمت جو ہے از اسٹل وائبل وے فارورڈ. یعنی وہ ایک ایسا طریقہ جس سے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ہم اس کے اوپر بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے جس کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی کوئی بنیاد ہے، اس کو ہم جو ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال اب مجھے یاد نہیں رہا کیا تھا، اگر یاد کرا دیں، یا اگر میں نے جواب دے دیا دونوں کا تو ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. آپ نے دوسرے سوال کا یہ غالباً جواب دیا ہے. پہلا سوال میرا جو ہے وہ ایک تو عام شگر کے، دوسرا جو سوال تھا وہ میرا وہ تھا نمبر گیمز کے اوپر، ریشو پروپورشن کے اوپر. جی میں جواب دیتا ہوں. اصل دیکھیں نمبر گیم آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے کچھ اصول دیکھنے ہیں، پھر آپ سے کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیسے وہ کار فرما رہے. تو ہمیں اس کے مثالیں ملتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ احزاب میں جو ہے وہ کانفلکٹ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کانفلکٹ. وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیں دوسرے 10,000 تھے، مسلمانوں کے پاس اس وقت 3,000 تھے، ان میں سے بھی 1,000 سمجھ لیں کہ وہ منافقین تھے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسسمنٹ کسی بنیاد پر کی نا. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی اس پہ اجتہاد ہوگا یا اس پہ ڈسکشن ہوگی. ہمیں بہرحال یہ نظر ضرور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو دیکھتے تھے، اور یہاں پہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اگر 1:2 ہو تو ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اور حدیث بھی اس کی تائید میں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز میٹر، وسائل میٹر کرتے ہیں. اور یہ تحریک کی فیز کی ہم بات کر رہے ہیں. جب آپ کی ایک اسٹیٹ قائم ہو جائے، دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس تحریک کے فیز میں تھے جب غزوہ احزاب ہو رہی ہے. اس وقت اگر یہ ختم ہو جاتی ہے پوری کی پوری تحریک، تو یعنی آپ نیست و نابود ہو جائیں گے. ایک معاملہ وہ ہے کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ کو ایک طرف پہ پورے حجاز میں آپ کی ہیجمنی قائم ہو گئی ہے، اب آپ فوجیں بھیج رہے ہیں. تو ادھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز فالو نہیں ہوتی نظر آتی. وہاں پہ ریشو پروپورشن بہت زیادہ بھی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر فوج ساری کی ساری شہید بھی ہوگی تو پیچھے دوسری فوج بھیجی جا سکتی. اس بات کو سمجھیں، ہم ابھی اس فیز میں ہیں، ہمارے پاس کوئی ابھی پولیٹیکل اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے فوجیں بھیجیں. فوج تھی کہ بھیجی ہے، وہ تھوڑی فوج تھی، زیادہ بڑی فوج سے ٹکرا گئی، سب مارے گئے، شہید ہو گئے، تو کوئی مسئلہ، دوسری فوج بھیج. لیکن ابھی تو یہ ایک ہی تحریک ہے جو اس مقصد کے لیے کھڑی ہے کسی سوسائٹی کے اندر، وہی ختم ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ معاملے ختم ہو گیا. تو وہ فیز تھا. اگر آپ غزوہ احزاب کو دیکھیں تو بہت ہی ایکسیلنٹ وہ مقام ہے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کیا کیا واقعات اس کے اندر رونما ہوئے جب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ وغیرہ نے آپ سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہما نے. انہوں نے کہا تھا کہ وسلم آپ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جب انہوں نے کہا تھا کہ بنی غطفان کو جو ہے مدینے کی پیداوار کا 1/3 دے دیں، یاد ہے نا آپ کو سیرت میں پورا واقعہ. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ جب کافر تھے تو ہم سے ایک پائی، جیسے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جب ہم کافر تھے تو ایک پائی ہم سے نہیں انہوں نے لی، اب ہم مسلمان ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کیسے ان کو ایک پائی دے دیں. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اگر ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں قبول کریں. انہوں نے نہیں قبول کیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ نے دوسرا ایک بندوبست کر دیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں میں تمہاری پروٹیکشن کے لیے ایسا کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں پورا غزوہ احزاب کو دیکھیں، آپ نے اوائڈ کیا. کیوں اوائڈ کیا؟ اب سوال ہے نا، اس پہ آپ سوچنا پڑے گا. تو یہ نظر یہی آتا ہے کہ وہاں ریشو 1:3 ہو گئی تھی.
اور یہ بات غزوہ بدر کے بعد آ گئی تھی آیت کہ اللہ نے دیکھ لیا تھا کہ تخفیف ہو گئی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ گیا ہے، کیونکہ ظاہر بات منافقین تو آ گئے تھے غزوہ احد کے اندر، تو وہاں پہ آپ ریشو 1:10 نہیں ہو سکتی تھی، تو 1:2 تک رہی، اور یہاں 1:3 ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہی دیکھیں گے نا، شریعت کے کچھ اصول دیکھیں گے، اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے سیرت کے اندر، اسی سے پھر ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ٹھیک ہے، بالکل آپ اس طرح پیراڈرا نہیں کر سکتے، بٹ یہ بات تو واضح ہوگی کہ مسائل میٹر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کم سے کم منکر کو دبا سکتے ہیں یا نہیں. جیسے کہ میں نے پھر آپ کو منکر بالجد کے حوالے سے کچھ اصول بیان کیے. تو اٹس اے ججمنٹ ڈیفینیٹلی، بٹ ججمنٹ ایسی تو ہونا کہ جو کوئی نظر آ رہی ہو. جب واضح نظر آ رہا ہے ایک طرف پورے گنشپ ہیلی کاپٹرز ہیں، ٹینکس ہیں اور میزائل ہیں، تو ادھر آپ جناب نہتے کھڑے ہوتے ہیں AK-47 لے کر، اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے گا. تو سر یہ مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ یہ چیز نہیں ہونے والی. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کوئی ججمنٹ دے سکیں آپ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. لاسٹ 2 کوسچنس لیتے ہیں، ایک ہم چیٹ باکس سے لیں گے اور ایک ہم تجمل صاحب کو موقع دیں گے، وہ آخری سوال ہوگا ہمارا. اچھا، ایک کامران ندیم صاحب نے ایک سوال کیا ہے، تنظیم سازی اور تمام ان چیزوں کے لیے وسائل کہاں سے لائیں، اور تربیت قرآن سے نئے آنے والوں کی سب سے پہلے کس چیز کی جائے؟ یعنی تربیت قرآن جنہوں نے کیا ان کی کیا تربیت، کیا ان کو سب سے پہلے کیا چیز کی ترغیب دی جائے؟ جی انشاءاللہ یہ تو بات مزید بھی واضح ہو جائے گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ظاہر بات آج کے دور کے تقاضے کے مطابق ہمیں سب سے پہلے تو ظاہر بات قرآن سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے، قرآن ان کے اندر اتارنا ہے. اور اس حوالے سے بڑا اچھا پروگرام ہے ہمارے پاس، اس کے تحت لوگ بھی ہیں وہ انرول ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ودن ویک اور 2 قرآن کا ایک پورا سیشن شروع کرنے والے ہیں. آرگنائز کورس ہے اس کے اوپر، قرآن کے اوپر پورا، تو وہ انشاءاللہ میں ہی کرواؤں گا، تو اس کی آپ کو مل جائے گی، آپ اس میں انرول کریں انشاءاللہ. تو قرآن کو ظاہر بات ہمیں سمجھنا ہے. پھر ڈیفینیٹلی جب یہ آئیڈیالوجیکلی ٹرین کرنے کے حوالے سے ہے، پھر اس کے بعد جو جیسا کہ سول مزاحمت ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اگر یہ طریقہ تصادم از دی موسٹ سوٹیبل ون، تو اس کے مطابق پھر کچھ ٹریننگز ہیں. ڈیفینیٹلی آئیڈیالوجیکل اسٹرگل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہوں گی، جیسے آج کے دور میں نظریات کو کیسے پھیلانا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو پھیلاتے ہیں، یا ویسے جنرل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں، اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے. پھر سول ریزسٹنس کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں سیکھنے والی جو کہ ہم سیکھیں گے. تو رفقا جو ہیں ان کو ایک تو شعوری طور پہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، یہ سارے نظریات اس کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ان کو آنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ریفیوٹ کرنا ہے ہم نے. پھر آج کے دور کے تقاضے کے مطابق کیسے اس کو پیش کرنا ہے، مختلف جو سوسائٹی کے فیکشنز ہیں ان کو، اس کے بارے میں تربیت درکار ہے. اور پھر تحریک برپا کیسے کرنی ہے اس کے لیے ٹریننگ درکار ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے دور کے مطابق آپ کو پھر ٹرین کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس کافی پروگرامز ہیں، انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا، لاسٹ کوشچن ہے یہ تجمل صاحب پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر جی میرا سوال شاید تھوڑا تلخ ہو جائے تو میں اس کے لیے تھوڑا معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں سر جو بات کرتے ہیں نظریے کی ترویج کی، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں نظریے کی دعوت دینی ہے. تو سر جب ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں نظریے کے بارے میں، توحید کا تصور، آپ سے اختلاف کا کوئی میرے پاس جواز نہیں ہے اور نہ میں کر سکتا ہوں، میری اتنی اوقات نہیں. لیکن موجودہ کرنٹ سچویشن میں جب ہم کسی سے یہ بات کرتے ہیں، لوگ تو سر بھوک سے مر رہے ہیں، میڈیسن نہیں ہے کھانے کو، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورت کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ہمارے پاس کون سا فوری آپشن کیا ہے؟ پچھلے لاسٹ لیکچر میں بھی لاسٹ پہ بات ہوئی تھی فیٹف کا، آپ نے کہا تھا اگر وہ عمران خان اس کا کر نہیں سکتا تو وہ چلا جائے. تو ہم کیا آپشن اویل کر سکتے ہیں جو کرنٹ سچویشن میں قابل قبول ہو لوگوں کے لیے؟ جب کسی سے بات کی جائے نظریے کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، وہ لوگ تو سر وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا لیکچر سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کولو کے بیل کی طرح ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے اور گھومنے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے سر کیا کھانے کو نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، لوگوں کو
بچوں کے حالات کرنٹ سچویشن میں سر کتنے وہ ریپ کے واقعات ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، تو ہم کیا فوری آپشن کیا ہمارا ہو سکتا ہے؟ جو شبان المسلمین جماعت ہے، میں ایک آپ کا لیکچر سنتا ہوں، 2 اسائنمنٹ 3 میں اسائنمنٹ جمع کروا دوں 3 تو یا میرے لیے یہ کافی ہو جاؤ، باقی میں نہ دیکھوں سو جاؤں میں آرام سے، تو کیا یہ کافی ہے کہ میں لیکچر سنوں اور اسائنمنٹ جمع کروائیے تو یہ ختم ہے اس پہ، یا ہمیں اور بھی کچھ جو کرنٹ سچویشن کے حساب سے؟ میں پہلے بھی معذرت کی ہے، بعد میں بھی کرتا ہوں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ تو ہر بندے کی دل کی آواز جو آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں دیکھیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالات تو کبھی بھی نارمل نہیں تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کا آغاز کیا تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ اس وقت لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں زنا عام تھا، وہاں شرک عام تھا، اور جو بھی اخلاقی جو گراوٹ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سٹرگل شروع کی تو فرعون جیسا جابر حاکم تھا، جب بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا ان کی ماؤں کے سامنے، تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ یا جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نمرود کے سامنے، تو اس وقت کیا حالات نارمل تھے؟ تو حالات دیکھیں اس لیے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اگر یہاں پہ عدل ہو اور سب کچھ صحیح ہو تو پھر عدل کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ یہ حالات تو اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ایک اسٹیٹ پاور کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگ جیسے کہ یہاں پہ رفائی کام تو بہت چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مطلب ان کو اجر ملے گا انشاءاللہ اس کا، اور اس حوالے سے اگر کوئی ہوتا ہے پروگرام تو ظاہر بات ہے ہم بھی اس کو دیکھیں گے، لیکن بات وہ ہے کہ اس سب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، فائر فائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی آگ جو ہے وہ جہاں سے جلی ہوئی ہے اس کی جو سورس ہے اس کو اگر ہم بند نہیں کرتے تو یہ آگ ایک جگہ سے ہم بجھائیں گے تو دوسری جگہ لگ جائے گی، دوسری جگہ سے بجھائیں گے تیسری جگہ لگ جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ بات تو بڑی دکھ دینے والی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، باقی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجھے ظاہر بات ہے میں اس سب کو ختم نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے، جب تک کہ اوپر جو ریاستی ادارے ہیں وہ بے حس بیٹھے ہوں، جب تک کہ وہ جو ہے چینج نہیں ہوتے تو یہ چیز ایسے ہی رہے گی۔ یعنی یہ تاریخ کا ایک بہت پکا ٹھکا اصول ہے کہ جب اوپر سے تبدیلی جو ہے جب تک کہ نہیں آتی نیچے لوگ تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ نیچے جو لوگ پس رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں۔ اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کو تو انفارچونیٹلی اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہمیں بے حس کر دیا گیا، ورنہ اسلامک سوسائٹی تو بڑی ایکٹیو تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا عمر خطاب نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی بدو نے کھڑے ہو کے تلوار نکال کہا تھا کہ پھر یہ ہے تلوار، ہم سیدھا کر دیں گے۔ اس پہ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ سوسائٹی ایکٹیو ہے۔ یہ ایک اسٹرینتھ ہے کسی بھی سوسائٹی کی، آپ چاہے اتنی بھی تاریخ کا، میں ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں اس والے سے، تہذیبوں کی ہسٹری بھی میں نے پڑھی ہے، امپائر کی ہسٹری بھی پڑھنے کی کوشش کی، سب جگہ پہ یہی اصول نظر آتا ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر جو بھی معاشرے تھے جن کے اندر لوگ ایکٹیو تھے، جو اب ظالم کو ہاتھ پکڑ لیتے تھے وہی اس ظلم سے بچتے تھے، ورنہ اب ظالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظلم کریں گے، ان کا کام ہی ظلم کرنا ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے، ہمارے امت مسلمہ میں یہ چیز رائج کر دی گئی ہے کہ اس ظالم کے خلاف تو کچھ نہیں کرنا، بلکہ آپ کیا کریں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بس ان کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پرووائڈ کر دیں۔ تو اس طرح کام نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی میں ہمیں کرنا چاہیے، جس کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر ہے، لیکن وہ جو ظالم ہے جب تک اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، جب تک کہ اس کے خلاف ایک جدوجہد نہیں کی جاتی تو یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں آپ نے پہلے یہ کام کیا تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر لوگ تھے جو غریب تھے ان کے لیے آپ نے پتا کہ ایک کوشش کی تھی کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے ذکر کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا ان کو کہ آپ ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے کریں، لیکن جب اللہ نے ان کو انسٹرکشن دی تو کیا دی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کے لیے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں بس اسی میں لگے رہیں، بلکہ کہا کہ اصل جو کاز ہے اس کو پکڑیں، رب کو بڑا کریں یا رب بڑا نہیں، جب تک رب بڑا نہیں ہوتا یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کا کوئی سولوشن شارٹ ٹرم میں نہیں ہے۔ اگر ہم اسی میں لگے رہیں گے، امت لگی ہوئی ہے اس پہ، آج جو چیریٹی کا کام ہے بہت بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے، امت مسلمہ میں اتنے سیٹ اپس ہیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں اور لوگ دے بھی رہے ہیں، لیکن کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس اوپر
تو ظالم بیٹھا ہوا ہے, اس کے نیچے آپ جتنی مرضی اسٹرگل کر لیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہی پورا میسج ہے, اور یہ میسج سیرت سے بھی ثابت ہے, اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ظالم کو بھی, ظالم کی مدد کرو, مظلوم کی مدد کرو. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے, ہم نے سمجھ میں آ گیا, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ فرمایا کہ اس کے ظلم سے روکو. تو یہ ہمیں بہرحال جب تک یہ امت یہ پوری یہ بات نہیں سمجھے گی, جب تک کہ وہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے رائٹ کے لیے. دیکھیں ویسٹ بھی ڈارک ایجز میں رہا, پورا ویسٹ ڈارک 1000 سال کی ڈارک ایجز میں رہا, پسے ہوئے تھے لوگ, ظلم پہ ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا. مولوی اور ان کے بادشاہ اور جو ان کے شیخ تھے, ٹھیک ہے, وہ جو خالی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, کشتا ہے سلطانی و ملائی و پیری. یہ کشتا تھا نا سلطان, ملا اور پیر کا, یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, ظلم ہو رہا تھا, لوگوں کو رائٹ نہیں تھا کسی کا. 1000 سال تک وہ اسی حالت میں رہے, نہیں نکلے اس سے, جب تک کہ انہوں نے انقلابی جدوجہد نہیں کی. پھر کھڑے ہوئے, وہ انقلاب کے لیے کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کی کایا پلٹی. یورپ کی بنیادی تبدیلی وہاں پہ انقلاب سے آئی تھی. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں, اور اس سے ہسٹوریکل بھی بہت سے فیکٹس آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. یہ بات ہی ہمارے پاس وے فارورڈ ہے اگر ہم امت کو اس حال سے نکالنا چاہتے ہیں, ورنہ پستے رہیں گے, یہی حال ہے. امید ہے کہ جواب تلخ نہیں ہو گیا. نہیں سر, آپ کا جواب تلخ نہیں ہوا, لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو یہ میرے لیے سر یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ میں لیکچر سنائے اور اسائنمنٹ. ابھی آپ کا ہمارا جو پلان آگے آپ لوگ اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو تنظیم تو آگے ہمارا انشاءاللہ مینٹرشپ پروگرام آ رہا ہے, اس کے بعد ہم نے لانچ کرنا ہے. اس میں ہم آپ کو ٹرین کریں گے آپ تاکہ آپ مینٹر بنیں اور اس پورے جو ہے نظریے کو آگے پہنچانے کے قابل بنے, اور پھر آگے وہ بھی اسٹرگل ہے جو ہم نے سول ریسنس کے حوالے سے کرنی ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ کئی کورسز ہم نے کروانے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں کرنے کو ملیں گی جو کہ اس کے خلاف آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ آپ کر رہے ہیں. تو آئیڈیا تو یہی ہے, یعنی صرف باتیں تو نہیں ہم نے کرنی ہے, کچھ کرنا بھی ہے آگے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی, ماشاءاللہ ٹائم بہت ایکسٹینڈ ہو گیا. ابھی کچھ اور سوالات بھی ہیں, لیکن بس میں اب ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اگر آپ کے سوالات ہیں تو کائنڈلی پلیز واٹس ایپ پہ بھیجیے یا ای میل کیجیے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کریں, کیونکہ یہ لیکچر ابھی آپ کہہ سکتے ہیں 45% ہوا ہے, 55% ابھی باقی ہے پرٹیکولرلی یہ لیکچر, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا آخری ماڈیول ہوگا. اور جو بھائی نے بات کی تھی تجمل بھائی نے, تو بس میں یہی کہوں گا کہ جس طرح انجینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو اسائنمنٹس, ان کو لیکچر, تمام چیزیں ایفرٹ دینی پڑتی ہے, اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہے. اسی طرح اگر آپ واقعی اتنا ول ہے اور ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا اور اپنے دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمیں تمام چیزیں جوڑتی ہیں اس کاز کے لیے. تو یہ جو تمام چیزیں اس سے انسان کو ٹرین کرتی ہیں. تو اپنے اوپر یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اپنا کنٹریبیوٹر پورا رکھیں. تو میں اس بات پہ ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, لیکچر کمپلیٹ کرتا ہوں. مدثر بھائی بہت شکریہ, آج ایکسٹینڈڈ سیشن تھا. بات وہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, سوچ کو جو ہے ہم نے بلند رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے, انشاءاللہ سکھانے والی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی ذمہ داری لینی ہے, کھڑا ہونا ہے. اصل ہمارا یہ سارا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. یہاں پہ ہم صرف ایک جیسے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں بس پڑھا دیا بس آگے اللہ اللہ خیر صلاح, ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم انیبل کریں, آپ بھی اس حوالے سے ایک ایکٹیوسٹ بنیں, آگے بڑھیں, اور تاکہ ایک کچھ تبدیلی واقع ہو. ورنہ جو ہے اس طرح کے اگر درس و تدریس کرنا ہے تو پھر اس سے کچھ تبدیلی واقع نہیں ہونے والی. تو انشاءاللہ آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. آپ کوشش کریں کہ جتنا اچھے طریقے سے اس کو آپ کریں, کورس کو اتنے اچھے آپ کے لیے, یہ بیسیکلی جو اسائنمنٹس رکھی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, جو بھی کوئزز وغیرہ ہیں, تاکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنا سکیں اور زیادہ انیبل ہو سکیں کہ اس پورے نظریے کو لے کے کھڑے ہو سکیں. تو یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس اہم ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں گے, اور بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ ابھی ہم نے تصادم کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور آج کے دور میں اس میں بڑی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں. تو اس کو تفصیل سے کھولیں گے ہم, اور کچھ ہم جو ہے مختلف مناہج ہیں دیگر جو اس وقت اس والے سے رائج ہیں, ان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں. بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم, تو انشاءاللہ بات کریں گے پھر اس پہ تفصیل سے. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی, باقی لیکچر انشاءاللہ شیئر کر دیں گے, تو پلیز کائنڈلی ضرور اس کو دیکھیں, اور نیکسٹ لیکچر مس نہیں کرنا ہے بالکل. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.